बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बुल आलमीन के नाम से, जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला भी है, और बेशुमार दुरूद व सलाम उस पीरे कामिल पर जो शाफ़ाए महशर भी है। अज़ीज़ तलबा, साल दुवम की दूसरी नज़्म नात के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। इस नज़्म के शायर हैं हफीज़ ताइब, और आज हमारा इस नात पर तीसरा लेक्चर है। आज हम आखिरी 3 अशार यानी शेर नंबर 6, 7 और 8 पर बात करेंगे। तो पहले आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं शेर नंबर 6 और 7 से। आज मैंने 2 अशार जो हैं वो एक साथ लिखे हैं और इनकी तशरीह भी हम एक साथ करेंगे, यानी दोनों की तशरीह एक ही होगी। उसकी कुछ वजूहात हैं अज़ीज़ तलबा। एक वजह तो ये है कि इम्तहानी पर्चे में भी जो नज़मिया अशार की तशरीह करनी होती है वो आप उसके ज़्यादा जो हौसला अफजाई की जाती है वो इसी बात की जाती है कि उन दोनों अशार की तशरीह एक साथ करें, क्योंकि सवाल में कोई सी भी एक नज़्म के 2 अशार दिए जाते हैं और उन दोनों की तशरीह जो है वो लाजमी तौर पर करनी होती है। तो उनकी अगर इकट्ठी तशरीह की जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा मौजू है, क्योंकि नज़मिया अशार जो होते हैं उसमें मौजू तकरीबन एक ही होता है और घुमा फिरा के बात जो है वो एक ही की जाती है। चूँकि ये नात के अशार हैं, इससे पहले जो अशार थे उनमें बातें कुछ और तरह की थी, अगरचे कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थी, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की थी। ये जो 2 अशार हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं मज़ामीन के एतबार से, तख़य्युल के एतबार से इनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों अशार को जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें बराह रास्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रियाद की गई है और उनसे गुजारिश की गई है। तो इसको पढ़ते हैं। रूनमा कब होगा राहे ज़िस्त पर मंजिल का चांद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर, कब मिलेगा मिल्लते बैज़ा को फिर औजे कमाल, कब शबे हालात की होगी सहर खैरुल बशर। तो कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं पहले। रूनमा होना, ज़ाहिर होना या सामने आना। राह ज़ीस्त का मतलब होता है जिंदगी की राह या जिंदगी का रास्ता। अंधेरों का सफ़र, इससे मुराद है तारीकियाँ या वो सफ़र जो तारीकियों में कटे। मिल्लत बैज़ा का मतलब है रोशन मिल्लत, इसका जो लफ्ज़ी माना है रोशन मिल्लत यानी उम्मत मुस्लिमा, या फिर इससे मुराद मुसलमान कौम भी है। औज का जो लुग़वी माना है वो है बुलंदी या अरूज, और कमाल का लुग़वी माना हुनर। तो फिर इस तरकीब का माना होगा, औजे कमाल का मतलब होगा तरक्की की इंतहा या इंतहाई बुलंदी। शबे हालात का मतलब हालात की तारीकी या फिर बुरे हालात, हस्ता हाली भी कह सकते हैं। सहर का मतलब सुबह। अहम निकात देखते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल 2 तरह से हुआ है। आप देखें कि पहले शेर में अंधेरा और चांद, अगरचे कि चांद जो है वो अंधेरे में ही निकलता है यानी रात को निकलता है, लेकिन मानवी एतबार से यहाँ अंधेरे से मुराद है इंतहाई गहरी तारीकी, ऐसी तारीकी जिसमें चांद की चांदनी भी नहीं होती। और चांद से मुराद है यहाँ रोशनी, कि जब ऐसी रोशनी कि जिसमें आप रात को भी सफ़र कर सकते हो, यानी आपको रास्ता नज़र आ रहा हो, बेशक रात हो, अंधेरा हो, लेकिन चांद की इतनी ज़्यादा रोशनी हो। अगर माह कामिल हो तो उसकी रोशनी और भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा चांद जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा हो, जो अंधेरे की
ضد کہلا سکے۔ تو یہاں ایک طرح سے یہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، اور دوسری جو صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے وہ ہے شب اور صبح ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ان کو بھی صنعت تضاد کہیں گے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس شعر میں شاعر کی فریاد ہے اور ایک سوالیہ انداز ہے۔ اگر میں کہوں کہ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر براہ راست یہ فریاد کی ہے اور سوالیہ انداز میں پوچھا ہے کہ کب ہماری امت مسلمہ کے اندھیرے ختم ہوں گے اور کب ہمیں منزل کا چاند نظر آئے گا، کب اس امت مسلمہ کو عروج نصیب ہوگا، اور کب ہماری ہستہ حالی کی جو شب ہے وہ کب صبح میں بدل جائے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر نے یہ اشعار کیوں کہے، اگرچہ کہ یہ نعت کے اشعار ہیں، لیکن آخری اشعار میں شاعر نے ایک درخواست کی ہے، ایک گزارش کی ہے، ایک سوال کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ اگر پرانی بات نہیں کرتے، ہم 20ویں صدی کی بات کرتے ہیں، تو 20ویں صدی جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی جو کہ 1914 سے 1918 تک ہوئی۔ اس میں آخری مسلمانوں کی جو خلافت تھی، جو خلافت عثمانیہ بھی کہلاتی ہے، جو کہ ترکی میں قائم کی گئی تھی، وہ تقریباً 600 سال تک وہ خلافت قائم رہی، اور جب تک وہ قائم رہی تب تک مسلمان جو تھے وہ ان کے پاس ایک مرکزی حیثیت، ایک مرکزی خلافت، ایک مرکزی حکومت قائم تھی، اور انہوں نے کئی سو سال تک جو یورپی اقوام کا جو سیلاب تھا، جو مشرق کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے بند باندھ کے رکھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ 19ویں صدی میں اور پھر 20ویں صدی کے آغاز میں وہ جو ترک خلافت تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئی، اور جب وہ ضرورت سے زیادہ کمزور ہو گئی تو پھر برائے نام رہ گئی، اور پھر جو غیر مسلم ہیں یا پھر جو مسلمانوں کی دشمن اقوام تھی، یورپ کی اقوام، انہوں نے اس کو کمزور سمجھ کر اس کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، جو پہلی جنگ عظیم کہلاتی ہے، اور اس طرح مسلمان جو ہیں ان کی آخری خلافت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد آج تک 100 سال سے زائد عرصہ ہونے کو آیا ہے، دوبارہ مسلمان کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوئے، نہ ہی ان کی کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ ان کی کوئی خلافت ہے۔ تمام ممالک بکھرے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب جب ایسا ہوا تو پھر بہت سارے علاقے جو تھے ترک حکومت سے چھین لیے گئے۔ جب مرکزی حکومت نہ رہی تو پھر انگریز اقوام جو ہیں یا یورپ کی جو اقوام ہیں، انہوں نے ہر جگہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا، ہر جگہ پہ اپنی حکومت بنا لی، اور جو مسلم ممالک تھے وہاں پہ اپنی مرضی کے لوگ جو تھے وہاں پہ ان کو حکومت ان کے سپرد کر دی۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ 1920 کے بعد جو اسرائیل جو ہے اس کو جو فلسطین کے کچھ علاقے ہیں ان پر قبضہ کر کے وہاں پہ ان کے گھروں اور مکانوں پر بلڈوزر جو ہے وہ چلا کے ان کے مکانوں کو نیست و نابود کر کے وہاں پہ یہودیوں کو بسایا گیا، جو کہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، 100 سال ہونے کو آیا ہے۔ آہستہ آہستہ فلسطینی جو رقبہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ناجائز اولاد اسرائیل جو ہے وہ پھل پھول کر جو ہے ایک بہت بڑے رقبے پر قائم ہو چکا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا آغاز اگرچہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس خلافت کے ختم ہونے کے بعد جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی جاتی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مسلمان ممالک پر حملے ہونا شروع ہو گئے۔ اسی جنگ عظیم کے بعد امریکہ طاقتور ہوا اور اس نے اپنے مفاد کی خاطر اور یہودیوں کے مفاد کی خاطر مسلمانوں کو دبایا۔ پھر بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا،
کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے، وہاں پہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ افغانستان میں انتہائی ظلم و ستم ہوا، عراق میں جو ہے بہت زیادہ حملے کیے گئے، اس کو برباد کیا گیا، پھر چیچنیا میں مسلمانوں کو مارا گیا، یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کی قتل و غارت کی گئی، ان سے جو ہے وسائل ان سے چھین لیے گئے، اور ان کو اپنا ذہنی غلام بنایا گیا۔ اور جب 21ویں صدی کا آغاز ہوا تو مزید ظلم و ستم بڑھ گیا، تمام مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، ایک اسلاموفوبیا جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور پھر مسلمانوں سے نفرت بڑھتی چلی گئی، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ آپ نے کچھ چیزیں تو آپ کے اس موجودہ دور میں بھی ہیں کہ برما کے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا، فلسطین کے جو لوگ ہیں ان پر جنگ مسلط کی گئی، ان پر آگ اور شعلے برسائے گئے، سیریا میں مسلمانوں پر جنگ مسلط کی گئی، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، بہت سارے مسلم ممالک پر قبضے کیے گئے، ان کے پیٹرولیم کے ذخائر پر قبضے کیے گئے، اور اتنا کچھ ہے کہ اس موضوع پر اگر سارا دن بھی گفتگو کی جائے تو وہ ظلم و زیادتیاں اور وہ مصیبتیں جو مسلمانوں پر گزر گئیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید کئی سال لگ جائیں وہ سارے ظلم و ستم بیان کرتے ہوئے، مگر ہم ان کو مکمل نہ کر سکیں۔ آج بھی یہی حالت ہے، آج بھی وہ جو امت مسلمہ ہے اس کے اندھیروں کا سفر ختم نہیں ہو رہا، اس کے رستے میں اس کا جو زندگی کا رستہ ہے اس میں منزل کا چاند نظر نہیں آ رہا۔ تو امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، پریشان ہے کہ کوئی کسی طرح تو ہمارا کوئی ہمدرد آ جائے، کوئی رہنما آ جائے، کسی طرح تو کوئی مسیحا آ جائے اور ہمیں اس پستی کے گھڑے سے نکال کر دوبارہ وہی بلندیاں جو پہلے تھیں وہ ہمیں عطا ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ کچھ اشعار جو ہیں وہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ تو شاعر نے، حفیظ طیب نے ایک سوال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمان کب اندھیروں سے نکلیں گے؟ تو جیسے میں نے بیان کیا کہ آج کے مسلمان یا آج سے چند دہائیوں کے پہلے کے مسلمان جو ہیں ان میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، وہ انتہائی پسماندہ ہیں، وہ انتہائی زوال کا شکار ہیں، ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، وہ فرقہ واریت میں تقسیم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، کچھ اسلامی ممالک آپس میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ فرقہ واریت نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک، مسلم ممالک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، وہ ایک دوسرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سلسلہ ہے کہ ہم کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ہم صوبائی جو تعصب ہے اس کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم لسانی تعصب ہے اس کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، کبھی ہم علاقائیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، کبھی ہم حکومت کے اور اقتدار چھیننے کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کو، ایک قرآن کو، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کعبے کو تو مانتے ہیں، لیکن خود ہم کبھی ایک نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زندگی کے رستے میں جو امت مسلمہ جو ہے، جو تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے، جو تاریکیوں میں اپنی منزل کھو چکی ہے، جو گمراہ ہو چکی ہے، ان کے لیے رہنما کب آئے گا، کب ان کو رستہ دکھانے والا آئے گا، کب ان کو وہ چاند نظر آئے گا کہ یہ اس کی روشنی میں اپنے رستوں کو پہچان سکے، جان سکے، کب یہ
ادھر ادھر جانے کی بجائے صراط مستقیم پر چلیں گے، اور جب سیدھے رستے پر گامزن ہوں گے تو پھر یہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیں گے، اور اس طرح منزل کا چاند نظر آ جائے گا۔ ایک شعر ہے جی، ہر سمت ہے ظلمت میری سرکار کرم ہو، مشکل میں ہے امت میری سرکار کرم ہو۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی مسلمان کب دوبارہ عروج حاصل کریں گے۔ ایک اور سوال ہے اس میں کہ شاعر نے کہا ہے کہ مسلمان جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کیسر و کسریٰ کو دھول چٹائی اور ان کو شکست فاش دی، اور اس طرح مسلمان کئی براعظموں پر یک وقت 3 براعظموں پر یا 4 براعظموں پر حکومت کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی فتوحات تھیں جو مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ پہلے بنو امیہ کی حکومت میں اسلامی ریاست جو ہے یا اسلامی خلافت کا رقبہ بہت وسیع ہوا۔ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں بہت وسیع ہوا۔ اس کے بعد پھر جو بنو عباس کی خلافت تھی اس میں مسلمان بہت طاقتور تھے۔ پھر اندلس کی ایک چھوٹی سی خلافت تھی، اس میں اسپین میں مسلمان بڑی طاقتور تھے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ نے کئی سو سال تک حکومت کی۔ تو مسلمانوں کی مختلف خلافتیں جو ہیں وہ قائم ہوتی رہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی ایک مرکز پر اکٹھے ضرور تھے، اور پھر وہ مرکزی قوت جو تھی اس سے ہمارے جو غیر مسلم ہیں یا دشمن ہیں وہ ڈرتے تھے۔ لیکن جب وہ مرکزیت ختم ہو گئی تو پھر ہم مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئے، پھر ایک ملت نہ رہے، پھر ایک امت نہ رہے، پھر ہم نے ہر شخص نے اپنی 2.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور اپنے نظریات کا پرچار کیا، اپنے عقیدوں کا پرچار کیا، اور اپنی سوچ کو لے کر آگے بڑھے، اپنے سرحدوں کی فکر جو ہے وہ ستانے لگی، پھر نئے نعرے ایجاد ہونے لگے، اور صرف امت کی بجائے وطن کی بات ہونے لگی۔ تو پھر ہم وہ ساری جو فتوحات تھی وہ ہم سے چھین لی گئیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآنی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل نہیں کیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر عمل نہیں کیا، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے غلط رستہ اختیار کیا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم انتہائی گمراہی میں چلے گئے، ہم انتہائی پستی میں چلے گئے، ہم غلامی کے دور میں چلے گئے، اور ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر غلام بنا لیا گیا۔ آج بھی ہم غلامی کے دور میں زندہ ہیں، آج بھی ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے وہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے غلام ہیں۔ تو شاعر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کب وہ دوبارہ عروج حاصل کریں گے؟ طب اور کیمیا، ہندسہ اور حیات، سیاست، تجارت، امارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشاں ان کے قدموں گے پاؤ گے وہاں تم۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سوال کہ کب برے حالات کی تاریخ شب ختم ہوگی۔ تو دوسرے سوال میں جیسے کہا گیا ملت بیضا کا تذکرہ ہے، روشن ملت یعنی امت مسلمہ کو کب وہ ہنرمندی والا عروج اور وہ دوبارہ جو بلندیاں عطا ہوں گی، اور کب ہماری یہ جو خستہ حالی کی شب ہے، برے حالات کی جو شب ہے، یا یہ جو اندھیرا ہے، یہ کب صبح میں بدلے گا، کب اس کی سحر ہوگی۔ تو ایک اور سوال اور ایک اور خواہش کا اظہار کیا گیا، اور حفیظ طیب جو ہیں وہ بے قرار ہیں، اپنی اس امت مسلمہ کے زوال پر بے چین ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ باکمال لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو حکمرانی کے گر سکھائے، پوری دنیا کو تہذیب سکھائی اور سائنس کی بنیادیں رکھیں، جتنے بھی علوم تھے ان کی بنیادیں رکھنے والے مسلمان سائنٹسٹ تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ سب کچھ چھین لیا گیا، تمام ہنرمندی ختم ہو گئی، تمام جو چیدہ لوگ تھے، جو مشاہیر تھے، جو علماء تھے، جو سائنٹسٹ تھے، جو صوفی حضرات تھے، وہ جو سپہ سالار تھے، وہ جو سردار تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ منو مٹی تلے دفن ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا۔
اب حالات کی جو تاریکی ہے یہ کب چھٹے گی، کب وہ دن نکلے گا جب ہمارے عروج کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور ایک بار پھر ہم وہی بلندیاں، وہی اوج کمال اور وہی عروج حاصل کریں گے۔ کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ تو اس کا سوال، یہ اگرچہ سوالات ہیں، لیکن حفیظ طیب یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے، ان کی سنت پر عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے، حکم ربی کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، اپنے کردار کو سنواریں گے، اپنی کردار سازی کریں گے، اپنی نسلوں کو تعلیم دلوائیں گے، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، فرقہ واریت کو ختم کریں گے، یہ جو تعصبات ہیں ان کو ختم کریں گے، ایک مرکز پہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر ہم وہ ساری منازل جو ہیں حاصل کر لیں گے۔ وہ منزل کا چاند بھی ملے گا، یہ اندھیروں کا سفر بھی ختم ہوگا، ملت بیضا کو وہ اوج کمال پھر ملے گا، یہ حالات کی جو سحر ہے یہ دوبارہ جو ہے طلوع ہوگی۔ شعر ہے جی آخر پہ، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اب آخری جو ہمارا 8واں شعر ہے اس پر چلتے ہیں اگلے پیج پر، اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جی تو شعر نمبر 8 ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جی۔ در کا مطلب دروازہ یا چوکھٹ، بے نوا کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بے زبان، اس کی آواز نہ ہو، لیکن یہاں اس سے مراد ہے بے کس، مجبور یا بے سہارا۔ بے بالوں پر اس پرندے کو کہتے ہیں جس کے بالوں پر نہ ہو، یعنی جو اڑ نہ سکے، جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ اس سے مراد بے یار و مددگار یا پھر محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ حال زار کا مطلب خراب حال یا برا حال۔ تو کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں عزیز طلبہ کہ یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور دوسرا یہ بتا دوں کہ اس میں ایک استعارہ استعمال ہوا ہے۔ شاعر نے اپنے لیے ایک استعارے کا استعمال کیا ہے، خود کو شاعر نے ایک بے بالوں پر پرندہ قرار دیا ہے، ایک ایسا پرندہ جو اڑ نہیں سکتا، مطلب کہ ایک ایسا پنچھی جو مجبور ہے، جو کہیں آ جا نہیں سکتا، جو بے بس ہے، محتاج ہے، بے سہارا ہے۔ شاعر نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو ایک طرح سے یہ ایک استعارہ ہے۔ دوسری اہم بات کہ شاعر نے روضہ اطہر کی زیارت کی خواہش کی ہے۔ عزیز طلبہ، ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ سے اس قدر محبت کرے کہ ساری دنیا ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک طرف، یعنی آپ پر وہ سب کچھ قربان کر سکے یا قربان کر سکتا ہو، تبھی ان سے محبت کا، ان سے عشق کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح مدینہ جائے، مدینہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے، مدینہ کی جو ہوائیں ہیں ان میں سانس لے، مدینہ کے جو در و دیوار ہیں ان کو چھو کر دیکھیں، روضہ مبارک اس کی جالیوں کو ہاتھ لگائے، ان کے روضہ اطہر پر بیٹھ کر روئے گڑ گڑائے، اور جو اس قربت کا جو ہے لطف لے، اس وصال کا لطف لے، وہاں پر کچھ عرصہ قیام کرے، ان کی چوکھٹ پر پڑا رہے اور وہیں دم توڑ جائے۔ ہر عاشق رسول جو ہے اس کی یہی خواہش ہے کہ ایک بار جائے تو پھر واپس نہ آئے، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو اپنی آنکھیں وہیں چھوڑ آتا ہے، اپنا دل وہیں چھوڑ آتا ہے، اگر دل ساتھ لے آئے تو دھڑکن وہیں چھوڑ آتا ہے، اگر آنکھیں ساتھ لے آئے تو بینائی وہیں چھوڑ آتا ہے۔ تو ایک سچے مسلمان کا یہی عقیدہ ہے
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہاں جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، سلام کرنا چاہتا ہے، عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر رونا چاہتا ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر عقیدت مندی دکھانا چاہتا ہے، اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر عاشق رسول جو ہے وہ اسی بات کا اظہار کرتا ہے۔ تو شاعر نے اپنے طریقے سے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ایک شعر ہے: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو حفیظ طیب نے نہایت عاجزی اور انکساری سے گزارش کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ایک ایسے پرندے کی طرح ہوں جس کے پر نہیں ہیں، جو اڑ نہیں سکتا، جو مجبور ہے، جو لاچار ہے، جو خستہ حال ہے، جو دوسروں کا محتاج ہے۔ یعنی اس طرح حفیظ طیب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ کاش کہ میں وہاں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے، وہاں جانے کے لیے ویزے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو ہر شخص صاحب حیثیت نہیں ہوتا، اور بے شمار صاحب حیثیت افراد ان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مہلت نہیں دیتا، وہ وقت نہیں نکال پاتے، اور وقت نکال پائیں تو پھر بھی جو منظوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اگر میرے نبی نہیں چاہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر کوئی بھی شخص وہاں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب اس در سے منظوری ہو جاتی ہے، قبولیت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان چاہے صاحب حیثیت نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے اس کے پاس دولت یا رقم نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر پہنچانے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو ایک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا رہی ہے، اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آخر میں شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم توجہ اور نظر کرم کا طالب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کاش میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چشم توجہ میری طرف بھی کریں، ایک نظر کرم میری طرف بھی کریں۔ ایک طرح سے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اپنی مجبوری کا اظہار کر کے ان سے ایک طرح سے مدد مانگ رہا ہے کہ کاش کسی طرح آپ کی نظر میری طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نظر میری طرف ہو جائے، ایک چشم توجہ میری طرف ہو جائے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ میری قبولیت ہو گئی، پھر میں سمجھوں گا کہ کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور ایک طرح سے التماس کر رہا ہے، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی انکساری کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھ پر بھی کرم کیجئے، میری طرف بھی ایک محبت کی نگاہ کیجئے، تاکہ میرے مسائل حل ہو سکیں، میری مشکل حل ہو سکے، اور میں آپ کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھ سکوں، میں آپ کے دروازے تک آ سکوں، میں آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کر سکوں، اسے اپنی آنکھوں سے بھی چوموں، اسے اپنے ہونٹوں سے بھی چوموں۔ آخر میں اس لیکچر کے اختتام پر اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بڑا عمدہ شعر ہے: جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔